जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। और आइए ज़रा अपने उसी रिवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़रा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह जो है वो बहुत पुरनूर है। मैं इसलिए पुरनूर कहता हूँ बिकॉज उसमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है। हर सुबह जो होती है अपने साथ एक नया पैगाम लेके आती। उस पैगाम को समझना होता है, उसके साथ चलना होता है और उसे फैलाना होता है। यही हमारा काम है, यही दुनिया का काम है, यही आवाम का काम है कि वो अपनी बातें जो हैं वो अपनी जो आवाज़ है उसे उन ईमानों तक पहुंचा सकें जहां पे फैसले होते हैं। अभी मैं रोज़ बात करता हूं हज स्कैंडल जो है उसके ऊपर रोज़ मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे स्कैंडल्स जो हैं उनकी कोई जगह नहीं है। हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नाम पे धब्बा होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे किरदार पे धब्बा होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रूह पर धब्बा होती हैं। और हज का जो स्कैंडल है वो हमारी रूह पे धब्बा है। और आज उसके जो मेन कल्प्रिट, जो मुल्ज़िमान थे वो ज़मानत पे रहा हो गए। और कल की बात है कि ज़मानत पे वो रिहा हो गए। और बड़ी दुख की बात तो ये है कि जज ना होने की वजह से उनको जो है वो ज़मानत पर रहा कर दिया गया है। हालांकि पिछले 4-5 साल से जज ही हैं और जजों की हेडलाइंस हैं, हर तरफ यही गुफ्तगू चल रही है जुडिशरी की और लोगों की। मुझे हैरत है कि किस तरह ये हुआ। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। मैंने इसमें बात की है कि ये किरदार पे तो है ही। आवाम जो है वो इस चीज़ का दर्द रखती है क्योंकि हमारी जो कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, हमारी फेथ, हमारा जो ईमान है वो पाक रहना चाहिए। इसीलिए शायद जब अल्लाह मियां ने इंसान में इसलिए जब इंसान को बनाया, तख्लीक किया गया, तो जब उसके अंदर ईमान रखने की बारी आई तो जगह तलाश करने लगे तो सबसे खूबसूरत जगह जो मिली वो दिल था जिसके अंदर ईमान को रखा गया और उसको वैसे छोड़ दिया गया। तो एक इंसान की तख्लीक में ईमान का बहुत बड़ा हाथ है। ईमान उसके अंदर से ड्राइव होता है। उस ईमान पे ये प्रॉब्लम, ये जो जज जो नहीं मिले और हज स्कैंडल के जो मुल्ज़िम थे वो बरी हो गए, बरी नहीं मतलब ज़मानत पर रहा हो गए। और बड़े अजीब सी बात मुझे लगती है कि मैं रोज़ इस बारे में कह रहा था कि जल्दी ट्रायल इसका हो, जल्दी इसका ट्रायल हो ताकि मुल्ज़िम जो हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचें। लेकिन शायद यही ट्रायल था उनका कि वो ज़मानत पर रहा हो गए। मेरी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि हम कौन इसको समझेगा, कौन इसको आगे लेके चलेगा। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हज का जो स्कैंडल है वो हमारे लिए, आवाम के लिए, पता नहीं बाकी लोगों के लिए है या नहीं, लेकिन आवाम के लिए जो है वो बहुत दुख की बात है। और इसका जो आज कल जो फैसला हुआ है ये और ज़्यादा दुख की बात है कि एक तो ये था कि हाल सुनावा दिलदार, कोई महरम यार ना मिलता। एक तो प्रॉब्लम ये थी कि ये हुआ और दूसरी प्रॉब्लम ये कि वो ज़मानत पे रहा हो गया। यानी कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो समझ नहीं आती कि किसको मुद्दई कहें, किससे मुंसफी चाहें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें इस बात को समझना है। और बहुत दुख की बात है, हमें इस आवाम को अपना रद्द-ए-अमल जो है वो ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए। इस बात पे अपनी जो राइट है और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज उसका करना बहुत ज़रूरी है। आपके जो दिल में सवाल हैं, आपके दिल में जो जवाब हैं, जो नज़रिया है आपका, वो बयान करना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त आ चुका है कि हम उठें और उठकर अपने दाएं बाएं जितने लोग हैं वो उन लोगों को जो ख़ुद एहतसाबी है उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। दूसरा जो 370 अरब रुपए का जो एनर्जी सेक्टर का जो लोन है वो बढ़ता जो है वो रोज़ 15 से 20 अरब महीना वो बढ़ रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 15 से 20 अरब रुपया महीना जो डेप्ट है वो चलता जा रहा है। एनर्जी सेक्टर आपके सामने पहले ही बहुत क्राइसिस में है। लाइट है नहीं, बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली के ना होने की वजह से हमारी और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। उधर से पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसकी वजह से और सब महंगाई फैल रही है। तो 15 से 20 अरब रुपया महीना जो है वो ये कर्जा बढ़ता जा रहा है। और इस 370 अरब रुपए में से 220 अरब रुपया जो है वो हुकूमत ने देना है। हुकूमत कर्जदार है इसकी। खैर वो तो शुक्र है वो भी कर्जदार हुई क्योंकि हर बच्चा जो है जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है वो 70,000 रुपया जो है वो कर्जदार है। इस बात को हमने समझना है
میں بولتا رہتا ہوں لیکن ہم اس بات کو سیکنڈ فیز میں لے کے نہیں جاتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں لے کے جاتے. شیخ رشید صاحب کل آئے ہوئے تو انہوں نے کافی باتیں کی. ان کی جو باتیں ہیں بڑی مزیدار ہیں. اب ان کے عمل کی باری ہے. ان کا عمل دیکھنا ہے کہ وہ اس سیاست میں جب اس دفعہ اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں. اور انہوں نے بہت سی باتیں کی. ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی اچھی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی اچھی گفتگو جو ہے اس کو سن کے اس کو انجوائے کر کے تالیاں بجا کے اور ان کے جو ون لائنرز ہیں ان کو انجوائے کر کے ہم چھوڑ نہ دیں. بلکہ ان لوگوں کو ایسے جو سیاستدان ہیں ان کو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کی جو ریکارڈ پہ وہ باتیں کر کے جاتے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سلوشنز جو ہیں وہ کسی بھی ابھی تک جس طرح میں آپ کے سامنے میں نے جب بھی کسی پارٹی کا ممبر آتا ہے یا پارٹی کا لیڈر آتا ہے میں اس سے ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس سلوشنز کیا ہیں ملک کے لیے عوام کے لیے. تو سلوشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی تھے. کل بھی آپ نے سنے اور انہوں نے سب لوگوں کے بارے میں بات کی کہ وہ کون کیا ہے, کون کیسا ہے, کون کیا ہے. تو اس بات پہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ واقعی بہت نہیں ہو گیا. ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں یا یقین سے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ان کا بھی ایک نظریہ ہے اور اچھی بات ہے, ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے. لیکن جب ایسے لوگ سیاست میں ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے, جو ان کا جس پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, کیا وہ یہ کرپشن ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں یا وہ کس طرح ٹھیک کریں گے کرپشن کو. وہ 22 دفعہ پاور میں رہ چکے تھے لیکن اس کے باوجود یہ کرپشن ابھی تک چل رہی ہے آپ کے سامنے. اور اب آ کے وہ سب کے سامنے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. لیکن بات یہی آتی کہ ہم جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کیا کیا یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یا ہم آگے کیا کریں گے, یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چاہے وہ جس مرضی سے ہاتھ ملوائیں. میں نے 3-4 سوال بھی ان سے پوچھے لیکن ان کا کوئی ڈائریکٹ جواب نہیں ملا مجھے. لیکن میں چاہتا تھا کہ عوام جو ہے اس بات کو سمجھے کہ ڈائریکٹ جو آپ کا سوال اور جواب کا رشتہ ہے وہ سیاستدان سے, وہ آدمی جو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے اس سے آپ کا سوال کرنے کا حق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس بات کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آج ہمارا جو شو ہے وہ ہم نے بالکل ایک ڈفرینٹ چیز پہ لے کے آئے ہیں کہ زندگی انسان کے دو ہی زندگی میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آتے ہیں. ایک انٹری پوائنٹ ہے اور ایک ایگزٹ پوائنٹ ہے. ایک زندگی جب اس دنیا میں آتی ہے ایک انٹری پوائنٹ سے, اس کے بعد اس دنیا سے جاتی ہے ایک ایگزٹ پوائنٹ سے, یعنی پیدا ہونا اور مرنا. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اللہ میاں کی طرف سے ہمیں فری دی گئی ہیں. پہلے دور میں ہوا کرتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ گاؤں میں ہی بچے کو پیدا کر لیتی تھیں اور ایک دائی ہوتی تھی, اور اگر کئی دفعہ تو دائی بھی نہیں ہوتی تھی, پھر بھی بچہ جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس, ایک نیچر کے پروسیس سے پیدا ہوتا ہوا باہر آتا تھا. اور جیسے بھی اس کا ایک زندگی کا آج کے دور میں بالکل اس کا ڈفرینٹ ہے. آج ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہے. 15% جو دنیا میں کیسز رجسٹر ہوتے ہیں ان میں صرف 15% جو ہیں, یعنی صرف بہت کم لوگ جو ہیں وہ سیزیرین یعنی سی سیکشن جو ہے جس میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اس پہ جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو یہ شرح ہے وہ 50% سے اوپر ہے, یعنی 50% پلس پہ ہم آپریشنز کرتے ہیں. جو بچے جو مائیں آتی ہیں ڈلیوری کے لیے اس میں 50 سے زیادہ %. کیا وجہ ہے؟ کیا ہم کچھ کھائے سر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے کہ ہم ہمارے جو ایک نیچرل پروسیس ہے اس میں ہم نہیں جا رہے ہیں؟ یہ ہے خود احتسابی جس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا آج. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ دن بھر جیو میں کیا ہو رہا ہے. ایفیڈن کیس میں علی موسیٰ گیلانی اور وفاقی وزیر مختوم شہاب الدین کی عبوری ضمانت آج ختم ہو جائے گی, جبکہ ڈاکٹر ارسلان نظرثانی کیس میں سپریم کورٹ کا آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگا, جس میں نئے صوبوں کے حوالے سے بحث جاری رہے گی. بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کو آج 29واں دن, مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا. ملیشیا میں انٹرنیشنل ہاکی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے پاکستانی کھلاڑی آج کوالالمپور کے لیے روانہ ہوں گے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. جی مدیہ کیسی ہیں آپ؟ میری خوشان آپ سنیں. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج آپ نے. آپ بھی آج بہت اچھی لگ رہی ہیں. کیا کس کا آپ نے یہ میں نے عائشہ خرم کا ڈریس پہنا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار میں ایک وائٹ کلر کی شرٹ پہن کر آئی تھی, اس کے بعد شعر و شاعری لکھی ہوئی. ہاں ہاں تو یہ انہیں کا ڈریس. اچھا ماشاء اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو. وائٹ میں آپ ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہیں. صرف
یہ ہے کہ ذرا وائٹ آپ کو زیادہ کھلتا ہے رنگ جو ہے. وہ آپ بعد بھی صبح کہتے ہیں نا کہ صبح پر نور تو ایک وائٹ کلر ایک پر نور حصہ ساتھ رہنا چاہیے ہمیں. تو وہ کیا ہو رہا ہے مدیحہ دن بھر جیب میں آج؟ شان وہ آپ نے سٹارٹ ہی ایسے خوفناک کیس سے شروع کیا تھا جو انہوں نے خوفناک بنا دیا. جو ایک اور خوفناک کیس ہے وہ ایفیڈرین کا کیس ہے. ایفیڈرین کیس ہے اور ایفیڈرین کیس میں ابھی تک عبوری ضمانتیں ان کی کینسل ہو رہی ہیں. آج ختم ہو جائیں گی شہاب الدین صاحب کی اور ان کی جو عبوری ضمانتیں تھیں وہ آج ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا میرے خیال میں یہ اس سے پہلے کہ اگلی ضمانت لیں ہمیں اس پہ فیصلہ سنانا چاہیے اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں, شاید لوگ شاید سے بعد میں بور نہ ہو جاتے ہوں, لیکن پھر بھی ایک ایز اے پاکستانی میں چاہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنا اور اس کو ختم کرنا, اس کو ایک پروسیس میں لے کے جانا اور فٹافٹ سپیڈی کورٹ میں لا کے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنا, بیکاز ایک تو عدلیہ پہ جو ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال رہتا ہے, اور پھر جو ایک سسٹم ہے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں, جمہوریت کے اندر جو پاکٹس آ جاتی ہیں ایسی کرپشن کی, وہ جمہوریت کے اس پروسیس کو سلو کر دیتی ہیں. تو ہمیں بہت سمجھنا ہے اس بات کو کہ جمہوریت اس ملک کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اگر جمہوریت کے اندر ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی تو آہستہ آہستہ ہمارا جو اعتبار ہے وہ جمہوریت سے اٹھ کے ڈکٹیٹرشپ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. یہ عوام کا ایک موڈ ہوتا ہے جمہوریت بھی, اور عوام کا ایک موڈ ہوتا ہے آمریت بھی. اور میں نے یہ بھی, مجھے وہ دور یاد ہے جب مشرف صاحب آئے تھے تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں, یہ بھی ایک موڈ تھا. جب وہ گئے لوگوں نے تالیاں بجائی, یہ بھی موڈ تھا. تو یہ اس عوام کے موڈ سے بچنا ہے آپ نے, بیکاز اور اتنا ان کو پریس کرنا ہے کیونکہ یہ وہ دور نہیں جہاں پہ آپ پیرامڈز بنوا لیں گے ان پہ کوڑے مار مار کے, کیونکہ اتنے بے شعور نہیں ہیں یہ لوگ. ان میں اتنا شعور ہے کہ یہ اپنے رائٹس کے لیے اب سٹینڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے, اور یہ بات کرتے ہیں, کیسز پہ بات کرتے ہیں. وہ بات کی بات ہے کہ ہم اس پارٹی میں شامل ہو کے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں, لیکن بہت ضروری ہے ان بات کو سمجھنا. اور اس کے علاوہ شان ڈاکٹر ارسلان افتخار کیس جو نظرثانی کیس, اس میں بھی آج فیصلہ آنے کا امکان ہے. فیصلہ ان کا بھی آنا ہے آج, اور زیادہ بات مجھے کہا جا رہا ہے اس پہ نہیں کرنی, لیکن پھر بھی بہت ضروری ہے, بیکاز یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انصاف جو ہے وہ چاہے وہ اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو یا اپنا ہی بھائی کیوں نہ ہو, لیکن اس کو انصاف جو دیتے ہیں جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے, جو اس کا سمبل ہے, اس کے بیچ میں جو اس کی آنکھیں جو ہیں اس پہ پٹی ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ یہ دیکھ نہ سکے کہ اس کا کون سا رشتہ کٹہرے میں کھڑا ہے. صرف فیصلے کی آواز جو اوپر سے آتی ہے, فیصلے کی جو آواز ہے وہ انصاف کی اور اس فیصلے کی آواز کی, ضمیر کی, شعور کی فتح ہونا بہت ضروری ہے. اور شان اس کے علاوہ جس کی سب سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں وہ پنجاب میں نئے صوبے کی تشکیل کے حوالے سے بات چیت ہے, اور پنجاب اسمبلی میں پرسوں بھی کافی زیادہ ہنگامہ رہی تھی, کل بھی کچھ خاص نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے, تو وقفے کے بعد آج سے دوبارہ شروع ہو گئے. وہی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ ڈاؤن کیوں جا رہی, تو میں کہتا ہوں سارا ایکشن جو ہے وہ تو اسمبلیوں میں ہو رہا ہے, تو پھر فلمیں کون دیکھے گا. اور اگر آپ ان کو غور کریں تو اس میں ابھی تک جو فلم چل چکی ہے, چل رہی ہے آپ کے سامنے, جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی یہ عکاسی جو ہے پاکستانی فلمیں جو ہیں یہ عکاسی نہیں کرتی کلچر کی, اور پاکستان میں پنجاب میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گن لے کے جا رہا ہو, کوئی لڑائیاں ہو رہی ہوں, کوئی فلاں ہو رہا ہو. تو یہ وہ مہذب لوگ ہیں جن کو آپ نے الیکٹ کیا ہے, اور یہ وہ مہذب جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں, اور یہ غیر مہذب حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کے جو آگے اجلاس میں آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, سارا وہ ادھر سے نوری نت, مولا جٹ, ہر طرح کا گجر نت, سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے اپنا پاور دکھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے گاڑیوں کے پیچھے 3 ڈالے, ان میں گنے, عوام جو ہے وہ وہیں کھڑی ہے. اور آپ دیکھیں عوام کے ساتھ سوائے سب سے طاقتور چیز جو ہے وہ اللہ کا جو رحمت ہے وہ ہونا ہے. تو شکر اس بات کا ہے کہ ہم نے نہ کسی کا دینا ہے نہ کسی کا لینا ہے, اس لیے ہمیں شاید اتنی ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ عوام کے جو نمائندے ہونے چاہیے وہ گن مین رکھتے ہیں عوام سے دور ہونے کے لیے, تو عوام نے تو ان کو لے کے گئے ہیں وہاں پہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا, تو یہ کلچر جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ پنجابی فلموں میں نظر آتا ہے اور ویسے نظر نہیں آتا. پلیز جو 2 اجلاس ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے, اس کے علاوہ پچھلے جو اجلاس ہوئے ان کو دیکھنا. شان جب لوگ جیت جاتے ہیں جس طرح یہ اسلحے کی نمائش کرتے ہیں شاید کوئی کرتا ہے, جس طرح سے ہوائی فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں, ویسے کتنا ممنوع ہے یہ چیز. مجھے آج تک ہوائی فائرنگ کی سمجھ نہیں ہے کہ گولیاں مار کس کو رہے ہوتے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
staying with us. We are back from the break और हमारे साथ हैं डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी. कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं. और अभी- एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ शालामार हॉस्पिटल अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं आप. ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी. अच्छा, माशाल्लाह. तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि पिछले दिनों से अभी हम जिसके भी मेरे दोस्त हैं या कोई और लोग भी हैं, जब भी उनके घर कोई बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो बड़े रिलैक्स कर रहे होते हैं. मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, वो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, वो हमें डॉक्टर ने कहा है, फलां है. और फिर अचानक जिस दिन डिलीवरी की डेट होती है उस दिन वो खून ढूंढ रहे होते हैं. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप खून क्यों ढूंढ रहे हैं? कहा जी उन्होंने अभी बताया सी सेक्शन है. पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 15% जो है वो सी सेक्शंस होते हैं, वो भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई सिनेरियो हो तब. पाकिस्तान में ये एक फैशन सा बनता जा रहा है, डॉक्टर्स की तरफ से ये फैशन निकला है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में वो कोई ना कहीं वो कोई ना कोई फैशन निकाल देते हैं. पाकिस्तान में 50% से प्लस जो डिलीवरीज हैं वो सी सेक्शन है. तो ये आपके ख्याल में ये कोई साजिश है या कोई हम खा कुछ ऐसा रहे हैं जिससे नेचुरल डिलीवरी जो है वो हो नहीं सकती? हालांकि ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह मियाँ की तरफ से फ्री दी गई हैं हमें, कि एक औरत अगर किसी जंगल में भी है और वहाँ पे कोई दाई भी नहीं है तो फिर भी बच्चा जो है वो डिलीवर हो सकता है और उसके चांसेस हैं. पहले देखा गया है, ऐसा हुआ है. हॉस्पिटल आज 200 साल 500 साल 1000 साल पहले थे, उससे पहले तो नहीं थे. तो आपके ख्याल में ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो शरह है, अभी हमारे कुछ गेस्ट हैं वो भी उनको भी मैंने बुलाया है, उनके भी किसी के एक बच्चा हुआ है, किसी का 2 बच्चे हुए हैं. अभी एक हमारे जो गेस्ट हैं उनकी 11,000 रुपये तनख्वाह है और उनको जो डॉक्टर ने बजट दिया है वो 60,000 रुपये का है. डिलीवरी का जो बजट है, सी सेक्शन उनका होना है. ये ज़्यादती नहीं है? ये तो हम हर बात हुकूमत पर डालते रहते हैं. क्या खुद एहतसाबी में ये डॉक्टर्स जो हैं ये हमारे साथ ये कर रहे हैं? अच्छा, थैंक यू ईशान साहब आपका कि आपने बुलाया मुझे, मदू किया है इस प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया. ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं अपनी नॉलेज में आप लोगों की नॉलेज में इजाफा कर सकूँ और जितना जो कुछ मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो रिकमेंडेड सी सेक्शन रेट है वर्ल्ड ओवर इन कोटेड इन द लिटरेचर वो अप टू 25% है. एक्सेप्टेड, नॉट रिकमेंडेड, आई वुड से एक्सेप्टेड. कि जी अगर 100 बर्थ्स होती हैं उसमें से अगर 25% सी सेक्शन से हो रही हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल एट द हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी के हासिल करने के लिए. अब मतलब आपने बताया कि 50% से अबव पाकिस्तान में ये भी रेट जो जा रहा है. 15% है ये भी हु का सर्वे, WHO का. अच्छा, अब इसमें तो कोई मुबालगा राय नहीं है कि सी सेक्शन का रेट काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि आप ये ना समझें कि सिर्फ कम्युनिटी और पब्लिक ही परेशान है. जो मेडिकल पर्सनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी परेशान है कि ये रेट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है. और इसको कम करने की हर हॉस्पिटल में हर एक, नॉट ओनली इंडिविजुअल डॉक्टर बल्कि सोसाइटीज़ ऑफ गायनाकोलॉजी और सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और सारे जितने भी बड़े हैं प्रोफेसर सब मिलकर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं कि किस तरह मैस लेवल पे सी सेक्शन रेट को कम किया जाए. अब बात यह है कि पाकिस्तान में लाहौर या पंजाब की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सेंट्रलाइज्ड ऑब्स्टेट्रिक केयर तो नहीं है. ज़चगी के दौरान माँ की जो केयर है वो कुछ सेंट्रलाइज तो नहीं है कि वो एक ही हॉस्पिटल से सारी हो रही है. देयर आर सो मेनी डाइवर्स सेंटर्स फॉर केयर. आप एक प्राइवेट सबसे बड़े हॉस्पिटल से लेकर शुरू करें, वो उसके बाद एक सेमी प्राइवेट, फिर एक गवर्नमेंट सेटअप, उसके बाद एक मैटरनिटी होम्स, उसके बाद होम बर्थ्स जो कि दाइज और जो कि कुछ ट्रेंड दाइज हैं और जिसमें से बहुत ज़्यादा अनट्रेंड दाइज हैं. इतने डिफरेंट डाइवर्स लेवल्स पे जब अगर दाइयां डॉक्टर जो हैं वो थोड़ा टाइम निकाल के दाइयां ट्रेन करना शुरू कर दें. हाँ जी बिल्कुल. देखिए ना इस तरह की बहुत सारी एजेंसीज हैं, प्रोविंशियल हेल्थ सेक्टर्स हैं पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट ने खुद सेक्टर्स बनाए हुए हैं जिसमें कि शरह तो नजर आ रही है ना. मतलब क्या वजह है कि अभी अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अभी हमने जो गेस्ट बुलाए हैं 2-3 गेस्ट थे वो तीनों सी सेक्शन वाले, मतलब 1 in 3 होता है, 1 in 2 होता है, 1 in 5 होता है, ये 3 in 3 है. अच्छा, ये कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल नहीं होना चाह रही कि क्या क्या इंडिकेशन होंगी इनके सिजेरियन सेक्शन के लिए. क्योंकि मेरे अपने 4 बच्चे हैं, मैं तो मैं से ज़्यादा टेक्निकल कौन होगा. बिल्कुल. अब ये कि ना देखिए ना नॉर्मल बर्थ के लिए जो मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी कि अगर मेरे पास एक पेशेंट कपल आ रहे हैं और वो मैं उनकी केयर कर रही हूँ और 9th मंथ का जब होता है 36-37 वीक्स होते हैं, 9वां महीना स्टार्ट हो रहा होता है, तब से उनको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर देते हैं कि जी ये आपके
بیبی کی پوزیشن ٹھیک ہے, بیبی کا ہیڈ نیچے جا رہا ہے, ہڈی کے اندر فکس ہو رہا ہے اور ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایڈیشنل پرابلمز ہیں یا نہیں, کیا چانسز ہو سکتے ہیں آپ کی برتھ کے دوران سی سیکشن کے بھی, کہ اگر ہم نارمل برتھ کریں اس میں سے ہاؤ مینی پرسنٹ 50-50 ہیں, 60-40 ہیں, 70-30, کتنے چانسز ہیں کہ نارمل ہوگی, کتنے چانسز ہے کہ سیزیرین؟ لیکن یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا, جیسے آپ کہہ رہی ہاں ہیں جی. موسٹلی ہوتا یہ کہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کی نارمل ڈلیوری, لیکن بالکل اینڈ میں آپ بتایا جاتا ہے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں نہیں جی تو آپریشن کرنا پڑے گا, کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد جہاں بندہ اپنا 24 یا 25 ہزار کا بجٹ بنا کے آیا ہوتا ہے وہ لاکھ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ سی سیکشن ڈاکٹرز کرتے ہیں. بالکل. دیکھیے اگر ایمرجنسی, دو طرح کے سیزیرین ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے الیکٹیو سیزیرین, ایک ہوتا ہے ایمرجنسی. الیکٹیو سیزیرین وہ ہے جو کہ پہلے سے پلان کر کے کیا جاتا ہے اور پہلے سے بتایا جاتا ہے یہ بیبی آڑا ہے, ترچھا ہے, یہ بیبی کی لیگز یا فٹ آ رہے ہیں آگے یا وغیرہ وغیرہ. میری جو بیٹیاں تھیں وہ ٹرپلیٹس تھیں, ان کا تو سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ ان کا, اور یا یہ کہ پہلی بیٹی جو میری تھی وہ ان کا ہمیں وہ سنگل بیبی اور ہیڈ ڈاؤن اور سارا کچھ, واٹر بھی ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. تو مطلب میں پھر بھی اسٹل انڈیویجولائز کروں گی, میں جنرلائز نہیں کر سکتی ہر ایک کے اوپر, اسٹل میں انڈیویجولائز کروں گی کہ کبھی کبھی ایسا شرح ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو بڑھ رہی ہے. اگر میں آج کہنا شروع کر دوں کہ ایک پیٹرول پمپ جو ہے وہ مہنگا پیٹرول بیچ رہا ہے, باقی جگہوں پہ سستا ہے, تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایک جو پرائس نکل رہی ہے کہیں سے, کوئی ڈاکٹر بیٹھ کے, ہیڈ ڈاکٹر جو بیٹھ کے یہ سارا کچھ پلان کر رہا ہے, اس کے بعد جو نیچے آتا ہے وہ سطح پہ, تو 50% آپ کے سامنے ہر ہاسپٹل, چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ پبلک ہو, آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. نہ 50% ایک ہاسپٹل کا سروے تو نہیں ہے, کسی ایک ہاسپٹل کا بھی میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ایک اوور آل کمیونٹی سروے ہے. فار انسٹنس دیکھیے میں نے 8-10-15 سال لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں کام کیا ہے. اگر ہمارا جو سی سیکشن ریٹ ہے وہ نہیں کبھی 20% سے ابو, اگر 22% ہو گیا, 25% ہو گیا, ہم فوراً اپنے پورے ریکارڈز کھولنے شروع کر دیتے ہیں, انڈیکیشنز کو ریویو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سب یہ نہیں کہ ہمیں پیشنٹ پریشر ڈالتے ہیں, یہ ہماری اپنی جاب ہے, اٹس پارٹ آف آور جاب ٹو مینیمائز سی سیکشن ریٹ ایز مچ ایز پاسبل. لیکن اس سے فائدہ بھی تو ڈاکٹرز کو ہی ہوتا ہے جب آپ سی سیکشن. تو وہی بات ہوگی نا کہ وہ ابھی آج بیان بھی ہے زرداری صاحب کا کہ پی 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 سے بہتر جمہوریت کوئی نہیں چلا سکتا. تو یہ آپ لوگ بھی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ٹرینڈ جو گائناکالوجسٹ ہوتی ہیں نا, جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کیا, یا چلیں ابھی پوسٹ گریجویشن نہیں ہوئی, ابھی وہ انڈر ٹریننگ ہی ہیں, لیکن اسٹل دے آر آلویز ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ ویجائنل ڈلیوری ہی ہو. پیشنٹ اور ان کے ریلیٹیوز کو بھی کاؤنسل کیا جاتا ہے. میرے ساتھ بہت سارے, یقین کریں, انسٹانسز ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز ویٹ سم مور ٹائم, پلیز نارمل. اور گھر والے بہت بری طرح پریشر ڈال رہے ہیں کہ پلیز ہمیں اپنی بیٹی کی جان چاہیے. ماں, مریض کی ماں کہہ رہی ہیں کہ مجھے ہمیں بیٹی کی جان چاہیے, آپ پلیز, وہ تڑپ رہی ہے, آپ پلیز اس کا بڑا آپریشن کیوں نہیں کرتی ہیں, آپ کیوں نارمل کے لیے ویٹ کی جا رہی ہیں, آپ اس کو تڑپائے جا رہی ہیں. بہت سارے اس طرح کے بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں, لیکن اسٹل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان کے اس میں پریشر میں آ جاتی ہوں, آتی نہیں. بالکل میں ایپیڈیورل بھی آفر کرتی ہوں ہر ایک کو, جو لگوانا چاہے بالکل, جو لگوانا چاہے وہ لگوائیں. دیکھیں نا, گورنمنٹ سیکٹر میں ایپیڈیورل کی فیسلٹی فریلی اویلیبل نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل ہے, اس کے ایڈیشنل چارجز ہوتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سی سیکشن زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی اگر آپ دیہات کا اس میں سے شرح نکال دیں نیچرل ڈیلیوریز کی, تو یہ 50% جو ہے یہ 70% پہ چلا جاتا ہے. ابھی تو دیہات میں کہیں دائیاں ہیں, کہیں پہ ہاسپٹل ہیں نہیں, تو عورتیں ویسے ڈیلیور کر رہی ہیں بچے. تو اگر ان کو بیچ میں سے آپ نکال دیں, اس طرف شہر کا سروے کریں, تو یہ 70% پہ چلا جاتا ہے بات. اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں بھی الارمنگ, یو ایس اے میں الارمنگلی انکریزنگ سی سیکشن ریٹ ہوئے, اور اس کی وجہ ان لوگوں نے انالائز یہی کی کہ انکریز لیٹیگیشن آف آبسٹیٹرک ریزنز. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد میں آپ کو واپس آتا ہوں, لیکن میں پوچھوں گا ضرور اس پہ, بیکاز میرے پاس بھی ایک پوائنٹ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, وی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Staying with us, we are back from the break, اور ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہی تھی کہ جو دنیا نے سروے کیا, اور دنیا نے جی میں ویسے بتا رہی تھی کہ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بھی الارمنگلی ہائی سی سیکشن ریٹ ہیں, اور اس کی ایک ریزن وہاں کے کلینیشینز نے یہ انالائز کیا کہ پروبیبلی اٹ کوڈ بی ہائی لیٹیگیشن ریٹ اس کا ریزن ہے. لیٹیگیشن ریٹ کے بیبی کو اگر ڈیورنگ لیبر پینز, یعنی پیدائش کے پروسیس کے دوران اگر اس کے بیبی کی کوئی ہارٹ بیٹس میں تھوڑے بہت پرابلمز آئے, یا یہ کہ نہ بھی آئے, اور وہ اسموتھ لیبر گئی اور اسموتھ ڈلیوری, اور بیبی کو
ایون اپ ٹو 1 ایئر بھی اس کے بعد کوئی بھی برتھ ریلیٹڈ کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہوا جو کہ پروو ہوا یا نہیں ہوا کہ وہ واقعی برتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں, تو اسٹل انہوں نے اس آبسٹیٹیشین پہ کیس کر دیا جس نے اس کی ڈیلیوری کی. تو اس لیے لیکن یہ 15% ہے, لیکن یہ 30% سے بھی انکریز ہو چکا تھا. WHO کی رپورٹ ہے, اگر آپ کہتی ہیں تو میں اس کو فون کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ آپ یہ اپنا کاروبار بند کریں کیونکہ یہ آپ کی سروے غلط ہے. میں تو یہی بات کہہ سکتا ہوں نا. یہ آپ مطلب ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی, لیکن میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ ہائی لیٹیگیشن ریٹ کی وجہ سے آبسٹیٹریشنز میں بھی ایک فیئر ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ پیشنٹ اور اس کے ریلیٹیوز میں بھی ایک فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آفٹر برتھ بندہ, ایک عورت اگر انٹر ہوتی ہے ہاسپٹل میں اور اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے نارمل, بالکل نارمل, وہ کتنے پیسے لگتے ہیں اور کتنی دیر میں گھر جا سکتی ہے؟ جی بالکل نارمل, ایوری تھنگ از فائن. اگر پیشنٹ بالکل نارمل ہے تو ہم نے اسٹل وہ اس کو 24 آورس, جی جی بالکل نارمل ڈیلیوری تو 24 آورس بعد وہ کمفرٹیبلی گھر جا سکتی ہیں. وہ 6 آورس میں تو وہ موبلائز ہو جاتی ہیں اور واک کرنا شروع کر دیتی ہیں ود ان 6 آورس, اور اس کے بعد شی ریمینز ویل. اللہ کے بنائے ہوئے, قدرت کے, اللہ نے جو نیچر بنائی ہے اس کی جو اصول ہیں وہ کتنے آسان ہیں لوگوں کے لیے کہ ماں جو ہے وہ کتنی دیر نارمل ڈیلیوری 6 گھنٹے بعد وہ موبائل ہو سکتی ہیں, بچے کی کیئر کر سکتی ہیں. اور خرچہ کتنا ہوتا ہے اس میں؟ تو ڈیپینڈ کرے گا نا آپ کس ہاسپٹل میں کروائیں گے. میں کہتا ہوں جس بھی ہاسپٹل میں کرائیں 24 گھنٹے 6 گھنٹے 3000 روپے کمرہ ہوگا. جی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو فری ہے ٹریٹمنٹ, اور صرف جب داخل ہوتے ہیں تو وہ 50 روپے شاید فائل کی فیس بنتی ہے. اس کے بعد اگر میڈیسنز ہاسپٹل کے اندر سے آ رہی ہیں ایوریج میں خیال میں 2 سے 3000 روپے, اس سے بھی شاید کم لگتا ہے, اس سے بھی کم. تو اور اگر ایک عورت آئے اور وہ سی سیکشن کروائے تو اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں سی سیکشن کرائے تو تقریباً 4-5 ہزار کی میڈیسنز آ جاتی ہوں گی, اور بلڈ کراس میچ ارینج جو آپ کہہ رہے ہیں خون ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, تو وہ اگر وہ ریلیٹیوز دیتے ہیں اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی بیک کی, ہاں کبھی کبھی بیک کی پیمنٹ ہوتی ہے, دیٹس اٹ. وہ رائٹرز کہہ رہتے ہیں کہ یار خون دیتا سی, تو وہ جیسے 5-6 ہزار روپے لگ جاتے ہیں. پرائیویٹ میں کیا ریٹ ہوگا اس کا؟ پرائیویٹ ریٹ میں بھی ہر قسم کے ہاسپٹل ہیں, اٹ ڈیپینڈز اپون دا سوشو اکنامک جیسے پی سی ہے, ہالیڈے ان کے اپنے اپنے ریٹ ہیں. ہاں دیکھیے جو میں کوئی نام نہیں لوں گی, لیکن یہ بالکل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مڈل کلاس ہاسپٹل جیسے مڈل سوشو اکنامک اسٹیٹس کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ 15,000 20,000 پھر 25,000 یہ سیزیرین سیکشن کی بات کریں. ہاں 11,000 روپے کی تنخواہ ہے اور 60,000 روپے اس کو بجٹ دیا گیا ہے. تو ایک بڑے پوش ہاسپٹل میں رجسٹر کرا لیتے اپنی, بہت بڑے پوش ہاسپٹل میں تو 1.5 لاکھ بھی لگ سکتا ہے, 1.5 لاکھ بھی لگ سکتا ہے. تو سیزیرین سیکشن میں آپ پہلے ہی جا کے لڈو آرڈر کر دیتے ہیں, مٹھائیاں آرڈر کر دیتے ہیں, بچہ ہونے والا ہے, پہلے ادھر بجٹ پورا کریں, اس کے بعد جا کے آپ مٹھائیوں, آپ کی خوشیاں جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پیسہ اپنی خوشیوں پہ لگانا ہے, جو آپس میں آپ ہم آہنگی کرتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, وہ کرنا ہے یا بچہ پیدا کروانا ہے, پہلے یہ دیکھ لیں آپ, کیونکہ 1.5 لاکھ روپے ابھی بجٹ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان میں جو کوئی ڈائٹ ایسی ہے ہماری جس کی وجہ سے ہمیں سی سیکشن نہیں, ناٹ ریئلی. ڈائٹ کوئی ایسی جس کی وجہ سے سی سیکشن نہیں, ناٹ ڈائٹ. دیکھیے بس ایک بہت ٹو ینگ نہ ہو, ٹین ایجر مدر نہ ہو, ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ چونکہ اس کی باڈی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتی ہے تو اس میں سیزیرین سیکشن کا ہائی ہونے کا چانس ہے. اسی طرح مطلب ٹو ینگ یا ٹو امیچور بس نہ ہو فیمیل. اگر 19-20 ایج اینڈ ابو اور اپ ٹو 30 ایج, مطلب وہ ایک ایوریج بلڈ کی اگر ایک خاتون ہے, ایوریج ہائٹ ہے, ایوریج ویٹ ہے ان کا, اور ان کو ہائی بلڈ پریشر یا اور اور ساتھ ایسوسیٹڈ پرابلمس نہیں ہیں, ان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹل پرابلمس نہیں ہیں, کچھ ہوتی ہیں یوٹرس کی ڈیولپمنٹل ایب نارمیلٹیز, وہ نہ ہوں تو پھر مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ نارمل کی بات کی طرف. ویسے بھی جو لڑکیوں کو اسپیشلی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے نارمل ڈیلیوری نہیں کرانی, نام سے لڑکیوں کو تھوڑا ڈر لگتا ہے, تو اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں بہت زیادہ. یقین کریں فیمیل جو مدر ٹو بی ہیں, یعنی کہ جو زچگی کے حاملہ خاتون ہیں, ان کی امیاں, ان کی نانیاں, دادیاں زیادہ سٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ پلیز اس کا بڑا آپریشن کریں, یہ ہماری بچی بڑی لاڈوں میں پلی ہے اور یہ درد آپشن بتائیں کہ ایپیڈیورل کی آپشن بالکل لاڈوں میں رہے گی پلی. یہ تو میرا بالکل اصول ہے کہ میں جو اپنے جو ہمارے میڈیکل پرنسپلز ہیں جو جنرلی نہیں وائڈلی اویلیبل نہیں ہے ایپیڈیورل, میں آپ کو بتاؤں وائڈلی اویلیبل نہیں. اس کے لیے اسپیشل اینستھیٹسٹ ہوتے ہیں, یہ آبسٹیٹیشین کا کام نہیں ہے. آبسٹیٹیشین
مینس میں یعنی میں نے ڈلیوری کنڈکٹ کرنی ہے تو ایپیڈیورل لگانا میرا کام نہیں ہے. اینستھیزیا کے ڈاکٹر ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ ایپیڈیورل میں وہ آئیں گے, اس کی کٹ ہوگی, وہ ایڈیشنل چارجز ڈرا بیک ہیں, کمپلیکیشنز ہیں وین یو ایکسپلین دیم. ایک آئیڈیا میرے ذہن میں تھا کہ اگر آپ آج سے یہ کہہ دیا جائے ڈاکٹروں کی طرف سے, کیونکہ ہڑتال تو وہ کرتے ہیں, اپنی باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں, تو عوام کے لیے اگر یہ وہ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم کسی سی سیکشن کے پیسے نہیں لیں گے تو پاکستان میں شرح جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی سی سیکشن. میرا اپنا یہ اگر وہ ایک باٹا ریٹ فکس کر دیں کہ جی سی سیکشن کا ہم نے 500 لینا ہے, چاہے آپ 6 دن رہیں ہاسپٹل میں, وہ ہاسپٹل کی طرف سے ہم فری آپ کو علاج کر کے دیں گے اور یہ کر کے دیں گے. یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ خود احتسابی جو ہم لوگوں میں ہے, کیونکہ اس میں کسی حکومت کا ہاتھ نہیں ہے, کوئی اس میں زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں اور کسی بندے کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں آپ کا میرا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے سوشل فیبرک ہے, جو ویلیوز ہیں, ہماری مورلز ہیں, یہ اس کا ہاتھ ہے. یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے بھی سمجھنا ہے, اور جو نانیاں دادیاں جو کہتی ہیں کہ بچی بڑی لاڈوں سے پلی ہے, اس کے بھی سمجھنا ہے, کیونکہ بچی جتنی لاڈوں میں پلی ہو, وہ جو باپ ہے وہ بھی بڑے لاڈوں میں پلا ہوتا ہے, لیکن اس نے 11,000 تنخواہ میں 60,000 روپیہ اکٹھا کرنا ہے ود ان اے پیریڈ آف 1 منتھ. اس کا کیا حال ہوگا, کہیں یہ نہ ہو کہ بچے آ جائیں اور وہ چلا جائے. یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. آج ہمارے ساتھ ہی کوئی اگر بات ایسی ہوئی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو, بیکاز ایک تو آپ عورت ہیں اور میرے لیے عزت کی جگہ پہ ہیں, اور میری ڈاکٹر ہیں اس سے بڑی عزت کی جگہ پہ ہیں, اور علم, سچائی, تعلیم جو ہے آپ کے پاس ہے, اس لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بیکاز جو یہ تو ہو گیا ایک پہلو. اب میں چاہ رہا تھا کہ دوسرا پہلو, ابھی تو آپ انٹر ہوئے اس دنیا میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, کس طرح زندگی گزارنی ہے, وہ ایک علیحدہ بجٹ ہے اس کا, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اب جب آپ نے مرنا ہے تو اس کا کیا بجٹ ہوگا پاکستان میں. آج ایک آدمی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے ایک باڈی کو دفنانے کی, اس کے اوپر بات ہوگی. واپس آ کے دیکھتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.